अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह कलम पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 ता 15 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलम। नून कसम है, वाव बमानी कसम, कलम कलम की कसम। वमा और जो यस्तरून वो सतर करते हैं, लिखते हैं। मानता नहीं है तो बिनेमाती अपने नेमत से रब्बी का, अपने रब की नेमत से भी मजनून दीवाना। वन्ना और बेशक लका तेरे लिए ला अजरन अलबत्ता अजर है, गैर ममनून जो कभी मुनक़ते नहीं होगा, जो रोका नहीं जाएगा। वन्ना का और बेशक तो अला बुलंद है, खुलुकिन अखलाक वाला, अजीम बड़े अखलाक पर है, बड़े खलक पर है। फसतुबसिरु बस जल्द ही तू देख लेगा, वयुबसिरून और वो भी देख लेंगे। बिअय्यिकुम कि तुम में से कौन अलमफ्तून फितने में डाला हुआ है। इन्ना रब्बा का बेशक तेरा रब, हुआ वो आलम ज़्यादा जानने वाला है, बिमान उसको जल्ला जो बहक गया, अन सबीली उसके रास्ते से। हुआ आलम और वो ज़्यादा जानने वाला बिलमुहतदीन हदायत वालों को। फला पस ना तोतिल मुकज़्ज़िबीन ना आप इताअत करें मुकज़्ज़िबीन की, जुटलाने वालों की, ना क्या ना माने उनका। वद्दऊ वो चाहते हैं, लो काश तुदहिनू कि तू नरमी करे, फयुदहिनून और वो भी नरमी करें। वला तोती और ना तो क्या ना मान, कुल्ला हर हल्लाफिन हर हलफ उठाने वाला, कसमें उठाने वाला, महीन जलील इंसान का कहना ना मान। हम्माजिन जो कि बहुत ताने देने वाला है, मशाइन चुगली में बहुत ज़्यादा, बिनमीम दौड़ धूप करने वाला है, मन्नाइन रोकने वाला, लिल खैर भलाई को, खैर को, मोतदिन हद से बढ़ने वाला, असीम सख्त गुनाहगार। उतुलिम सख्त मजाज, बादा जाले का इसके बाद, जनीम बदनाम भी है। अन ये कि काना है वो, जा मालिन माल वाला, व बनीन और बेटों वाला। इज़ा जब तुतला अलैहि जब उसके ऊपर पढ़ी जाती हैं, उसकी आयतें तिलावत की जाती हैं, अलैहि उस पर, आयातुना हमारी आयतें। काला तो कहता है, असतीरुल अव्वलीन पहलों की कहानियाँ हैं। बा मुहावरा तर्जुमा। नून कसम है कलम की और इसकी जो वो लिखते हैं, कि तू अपने रब की नेमत से हरगिज़ दीवाना नहीं है, और बेशक यकीनन तेरे लिए ऐसा अजर है जो मुनक़ते नहीं होगा, और बिलाशुबा यकीनन तू बड़े खुलक पर है। बस जल्दी ही तू भी देख लेगा और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में डाला हुआ है। यकीनन तेरा रब वही सबसे ज़्यादा जानने वाला है उसको जो उसकी राह से भटक गया, और वही ज़्यादा जानने वाला उसको जो उसकी सीधी राह पर है। तो बस तू उन जुठलाने वालों का कहना मत मान। वो चाहते हैं काश तू नरमी करे तो वो भी नरमी करें, और तो किसी भी कस्में खाने वाले जलील का कहना मत मान, जो बहुत ताने देने वाला, जुगली में बहुत दौड़ धूप करने वाला, खैर को बहुत रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, सख्त गुनाहगार है। उससे फिर उसके अलावा सख्त मिजाज भी है और बदनाम भी है, इसलिए कि वो माल और बेटों वाला रहा है। जब उस पर हमारी आयत पढ़ी जाती हैं तो कहता है पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह कलम पारा नंबर 29 की आयत नंबर 1 ता 15 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह कलम मक्की सूरत है। इसमें 52 आयतें और इसके 2 रुकू हैं। इसके जो शुरू में लफ्ज़ आता है नून, ये हरूफ तहज्जी में से एक हरफ है, और उसके अलावा जितने भी कुरान मजीद में सूरतों के शुरू में ये हरूफ इस्तेमाल हुए हैं,
یہ منزل میں اللہ ہے، اس بارے میں تو شک نہیں ہے، لیکن ان کے معنی سے اصل مراد تو اللہ ہی جانتا ہے۔ والقلم، اس سے مراد لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی قلم بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے، اور اسے حکم دیا کہ ہر وہ چیز لکھ دے جو آئندہ ہوگی۔ تو وما یسترون، یعنی اس میں لوح محفوظ میں لکھے گئے جو آسمانی صحیفے قرآن مجید، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کی ہے، یعنی جو پیدائش ہر قسم کی، ہر چیز کی، تمام کائنات کی تقدیر، سب کچھ، اور وہ اس پر وما یسترون جو اس میں لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ آگے ہے آیت نمبر 2 سے 4 تک، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور اس چیز کی قسم کھائی جو لکھنے والے لکھتے ہیں، اور اس کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی یہ کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون، دیوانے نہیں ہیں۔ دوسری یہ کہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، اور تیسری یہ کہ یقیناً آپ عظیم اخلاق والے۔ تو تقدیر کے قلم نے جو لوح محفوظ میں ہزاروں سال پہلے سے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہوا تھا وہ سب اس میں لکھ دیا۔ آپ علیہ السلام کے لیے کی نبوت، ہر وہ چیز لکھ دی، اور وہ ساری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ انک لمجنون، وہ کہتے ہیں، تو یہ ان کی بات غلط ہے۔ آپ اللہ کے فضل سے اللہ نے بتایا ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ پھر اس میں ایک آتا ہے لفظ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ علیہ السلام جو ہیں اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی اس نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو، دیکھو۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کا یہ جس میں بات کی جا رہی ہے نا کہ کافر یہ کہتے تھے نا کہ زمانے کی گردش کے ساتھ آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کہ آپ ابتر ہیں، اور یہ کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ یقین رکھو کہ آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، اللہ نے اس میں بتایا۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اعمال حسنہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے ہی تعلیم دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے تو وہ بھی اس نیکی کرنے والے کی طرح اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور کافروں کا آپ کے متعلق یہ کہنا بھی غلط ہے کہ آپ شاعر ہیں یا کاہن ہیں، نعوذ باللہ، یا کذاب ہیں، متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں آیات میں مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا، مگر یہ باتیں سب کو اور خصوصاً کافروں کو سمجھائی جا رہی ہیں۔ آگے 5 اور 6 دونوں آیتوں میں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ تو آپ کے خلق عظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مجنون کہنے اور دوسری تکلیف دہ باتوں پر صبر کریں۔ جلدی سے مراد وہ مواقع ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مدد کی، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرکار آپ کے جانی دشمن فوج در فوج آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے جانثار دوست بن گئے۔ آیت نمبر 8 فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ اس آیت میں اور آئندہ آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو، اور نہ کسی ایسے شخص کا کہنا مانو جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل انسان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنے برے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات کہیں مسلمان کے لیے ان کے کہنے پر چلنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمان خود ان جیسا کام کرنے لگ جائیں؟ گویا ان صفات سے اور ان صفات والوں کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو خود یہ صفات اختیار کرنا تو ظاہر ہے اور زیادہ منع ہے۔ اب ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو بات بھی مسلمانوں سے کافر منوانا چاہتے ہیں نا، بظاہر وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ان کا مقصد ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کا کسی صورت بھی کہنا مت مانو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔
اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ان کی خواہش ہے کہ آپ اسلام کی تبلیغ میں اپنی سرگرمیاں کم کر دیں تو وہ بھی آپ کو ستانے میں کمی کر دیں گے۔ وَلَا تُؤْتِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یعنی زیادہ قسمیں کھانے والا اصل میں ذلیل انسان ہوتا ہے، فضول قسمیں کھانے والا، بات بات پہ قسمیں کھانے والا۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، یعنی بس چلے تو وہ لوگ یعنی آپ کی چگلی بھی کرتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے بھی، منہ کے اوپر بھی تانا دیتے ہیں، عیب جو بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بس نہیں چلتا، آپ کی پیٹھ کے پیچھے بھی دوڑ دھوپ ان کاموں کے بارے میں کرتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہے، مناع للخیر، تو یہ ظلم کی دو قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی قسم کسی کا حق جو آدمی کے ذمے ہو روک لینا، ادا نہ کرنا، دوسری قسم کسی پر زیادتی کرنا۔ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِیمٍ، یعنی کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو کسی قوم میں سے نہ ہو مگر اس میں سے اس کا ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِیمٍ، یعنی جو کمینگی میں، شرارت میں مشہور ہوتا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، یعنی محض اس لیے آپ اس کا کہنا نہ مانیں کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری آیات کو پہلے لوگوں کی کہانیاں بنا کر اس کو جھٹلا دیتا ہے، تو کہ اس وجہ سے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اگر ہم اسے مال اور بیٹے عطا نہ کرتے تو ایسا تکبر اور ایسی سرکشی اختیار نہ کرتا۔ اس آیت کی باقی تفسیر آئندہ آیت کے ساتھ ہے، آیت نمبر 16 کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قلم پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 16 سے 30 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سناسمہ علی الخرطوم، سناسمہ ہم عنقریب، عنقریب نہ ہم، عنقریب ہم، سناسمہ داغ دیں گے اس کو، علی الخرطوم اس کی تھوتنی یعنی سونڈ پر، ناک پر۔ انا بے شک، بلونہم بے شک ہم نے آزمایا ہے انہیں، کما جیسے بلونا ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنہا کہ وہ ضرور توڑ لیں گے پھل اس کا، مصبحین صبح ہوتے ہی، ولا یستثنون اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ نہیں انہوں نے کہا تھا۔ فطاف علیہا تو پھر گیا اس کے اوپر، طائفن ایک پھرنے والا، میں ربی کا تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ فاصبحت پس وہ ہو گئی صبح کو، کسریم کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، فتنادوا تو انہوں نے پکارا ایک دوسرے کو، مصبحین صبح کو، صبح ہوتے ہی، ان یغدو کہ چلو جلدی جلدی، صبح صبح، علی حرثکم اپنی کھیتی پر، ان کنتم اگر تم ہو صارمین پھل توڑنے والے۔ فانطلقوا تو وہ چل پڑے، وہم یتخافتون وہ بات کر رہے تھے آپس میں، یتخافتون خفیہ، چپکے چپکے، ان کے لا نہ یدخلنہا کہ نہ اس میں داخل ہونے پائے، الیوم آج، علیکم تمہارے پاس، مسکین کوئی غریب مسکین، وغدوا اور وہ سویرے ہی چل پڑے، علی ہر دن اس حال میں کہ قادرین وہ قدرت رکھتے ہیں یا قادر تھے پھل توڑنے پر۔ فلما پس جب رأوہا انہوں نے دیکھا، قالوا تو کہنے لگے، انا بے شک ہم لضالون راستہ بھول گئے یقیناً، بلکہ نحنو ہم محرومون بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، بد نصیب ہو گئے، بے نصیب ہو گئے۔ قال کہا، اوسطہم ان میں سے درمیان والے نے، یا ان میں سے جو اوسط تھا بہتر تھا، علم کیا نہیں، اقول میں نے کہا تھا، لکم تم کو، لولا کیوں نہیں تسبحون تم تسبیح کرتے، قالوا انہوں نے کہا، سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، انا بے شک کننا ہم ہی تھے ظالم، ہم ہی ظالم تھے۔
فاقبل بعضهم تو متوجہ ہوا بعضهم علی بعض وہ ایک دوسرے کی طرف بعض کی طرف یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے۔ بامحاورہ ترجمہ، جلد ہی ہم اسے تھوتنی پر داغ لگائیں گے، یقیناً ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا یا انشاءاللہ نہیں کہا، بس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا۔ جب وہ سوئے ہوئے تھے تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں پھل توڑنے پر قادر تھے۔ بس جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ ان میں سے جو بہتر تھا اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہمارا رب پاک ہے، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، آپس میں متوجہ ہوئے، آپس میں ملامت کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قلم، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 16 سے 30 کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سنسمہ علی الخرطوم۔ خرطوم کا معنی ہے ناک، تھوتنی، یا جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر تحقیر کے لیے ایسے کہا گیا ہے۔ دراصل سرکش جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے حق کا انکار کرتا ہے۔ دیکھیے ہم بھی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے معاشرے میں کیا کچھ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری ناک نہ کٹے، ہر قسم کا کام کرتے ہیں کہ ناک نہ کہیں کٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس ناک کو اونچی رکھنے کے لیے اس نے دنیا میں یہ سب کچھ کیا، آخرت کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، غلط باتوں پہ لگا رہا، قیامت کے دن اسی ناک پر داغ لگایا جائے گا جو دراصل ذلت کا نشان ہوگا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ تمام لوگ حج کے لیے ان کے پاس آتے اور اپنی ضروریات کے لیے ان کے پاس گاہک بن جاتے تھے۔ وہ جہاں جاتے اہل حرم ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کہا جاتا، تو ہر قسم کا میوہ بھی ان کے شہر میں پہنچتا تھا۔ ابھی بھی ایسے ان کی تجارت بھی خوب چمکتی تھی اور وہ نہایت مالدار بھی تھے اور مکمل امن کی نعمت سے بھی ان کو فائدہ مند تھے، وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی انعام کیا کہ ان میں اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبعوث فرما دیا، مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی بلکہ آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ چلے جانے کے بعد قریش نے آپ کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس سے وہ خود بھی غیر محفوظ ہو گئے اور ان کی تجارت بھی برباد ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے ان پر قحط سالی مسلط ہو گئی، یہاں تک کہ وہ مردار تک کھا گئے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی، یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتائی۔ یہاں دراصل اہل مکہ کی ناشکری اس پر سزا کے لیے بطور مثال ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے مکذبین کو نعمت دے کر جس طرح جھٹلایا، نعمت دی گئی جو انہوں نے جھٹلایا نا، اسی طرح باغ والوں کو نعمت دے کر آزمایا تھا۔ دراصل یہ چند بھائی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار باغ عطا فرمایا تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے، انہوں نے قسم کھا لی کہ صبح ہوتی ہے اس کا پھل توڑ لیں گے، کسی مسکین کو باغ میں نہیں آنے دیں گے، نہ اس میں سے کچھ دیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جانے سے پہلے ہی آگ لگنے سے یا کسی آسمانی آفت کی وجہ سے باغ برباد ہو گیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کو آزمایا۔ یہ باغ کہاں تھا اور کون تھے باغ والے، قرآن نے واضح تو نہیں فرمایا۔ پھر قرآن بعض دفعہ واقعات جو ہوتے ہیں نا ان کو بطور تاریخ نہیں بلکہ عبرت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو وَلَا يَسْتَثْنُونَ، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ ان کو ایسے یقین تھا کہ ہم ایسے کامیاب ہوں گے، ہم ایسے پھل توڑ لیں گے، کوئی ہمیں روک ہی نہیں سکتا۔
تو کیا ہوا، فتافا علیہ طائفون، یعنی باغ جو ہے اس پر عذاب آ گیا اللہ کا، تو وہ باغ کا نام و نشان مٹ گیا۔ فتنادوا مصبحین، اپنے کھیت پر پہنچے تو معلوم ہوا باغ کے ساتھ کھیتی بھی تھی تو وہ ساری ختم ہو گئی۔ وغدوا علی حرد قادرین، یعنی انہوں نے جو ارادہ کیا تھا ان کو اندازہ تھا کہ ہم قادر ہیں پھل اتارنے پر، باغ میں کسی کو گھسنے نہیں دیں گے، کسی غریب کو نہیں کچھ بھی ہم نے دینا۔ فلما رأوہ، یعنی جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو پہلے تو یہ سمجھے کہ لگتا ہے ہم کسی اور باغ میں آ گئے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن جب ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا ہاں واقعی ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ اور ان میں سے 2829 آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں جو درمیان والا تھا نا، وہ پہلے بھی ان کو کہتا تھا کہ ایسے نہیں کرو، ان کو نصیحت کرتا تھا۔ تو اس نے کہا میں نے تم سے ایسے کہا تھا نا کہ تم انشاءاللہ کہتے ہیں، مگر تم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہم اللہ کو کی بجائے، یعنی اللہ کے بندوں کو دینے کی بجائے خود ہی سارا کھا جائیں گے، نہ رب کی تعریف کی، نہ سبحان اللہ کہا، نہ کچھ۔ تو پھر کیا، فاقبل بعضهم علی، پھر وہ کیا کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قلم، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 31 تا 40 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، انا بے شک ہم، کنا ہم تھے، طاغین حد سے بڑے ہوئے۔ ایسا امید ہے، ربنا ہمارا رب، این یبدلنا کہ بدلے میں دے گا ہم کو، خیرن بہتر، منہا اس سے، انا بے شک، الی طرف، ربنا بے شک ہم اپنے رب کی طرف، راغبون رغبت رکھتے ہیں یا راغب ہونے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح ہوتا ہے عذاب۔ والعذاب الآخرہ، البتہ اور جو عذاب آخرت کا ہے، اکبر وہ زیادہ بڑا ہے، لو کاش، کانو وہ ہوتے، یعلمون جانتے، ان للمتقین بے شک متقیوں کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات النعیم باغ ہے نعمتوں والے۔ افنجعل، کیا ہم کر دیں گے، کیا فاپس نون ہم جعلو ہم کر دیں گے، المسلمین مسلمانوں کو، کل مجرمین کا جیسے مجرمین، جیسے مجرم ہوتے ہیں۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیفا کیسے، تحکمون تم فیصلہ کرتے ہو، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو۔ ام یا لکم تمہارے پاس کتاب، کوئی کتاب ہے، فیہ اس میں، تدرسون تم پڑھتے ہو، انا بے شک، لکم تمہارے لیے، فیہ اس میں، لما جو، تخیرون جو تم پسند کرو گے۔ ام یا لکم تمہارے لیے، ایمان کوئی حلف ہے، کوئی عہد ہے، بالغہ جو کہ پہنچ جائیں گے، الی طرف یوم القیامہ قیامت کی طرف، قیامت کے دن۔ انا بے شک، لکم تمہارے لیے، یقینا، لما جو کہ، تحکمون جو تم فیصلہ کرو گے۔ سلہم پوچھ لو ان سے، ایہم کہ کون ان میں سے، بذالک اس بات کا، زعیم ضامن ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری ہلاکت، یقیناً ہم ہی حد سے بڑے ہوئے تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ بلا شبہ ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت والے باغات ہیں، تو کیا ہم فرما برداروں کو جرم کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہے تم کیسا فیصلے کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں یقیناً وہی ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ یا تمہارے پاس ہمارے ذمے کوئی عہد وغیرہ حلفیہ ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھ، ان میں سے کوئی اس بات کا ضامن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قلم، پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 31 تا 40 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین۔ اس آیت کا تعلق پچھلے آیات کے ساتھ ہے جس میں باغ والوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب ان میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیا، کوئی کسی کو قصوروار ٹھہراتا تو کوئی کسی کو، پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھے اور حقدار کو محروم کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں بہتر باغ عطا کرے گا، ان یبدلنا خیرا منہا کذالک العذاب ولعذاب الآخرہ۔ اہل مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ نعمت کی ناشکری پر عذاب اس طرح ہوتا ہے جس طرح باغ والوں پر آیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کیونکہ دنیا کے عذاب کے بعد تو انسان کے پاس توبہ استغفار کی گنجائش ہوتی ہے، جیسے ان باغ والوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد عذاب سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی بھی امید تھی، جیسا کہ باغ والوں نے پہلے باغ سے جو بہتر تھا، پہلے والے باغ سے بھی بہتر باغ کی امید رکھی، مگر آخرت کے عذاب کے بعد ان میں سے ان چیزوں کی کسی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 34 ان للمتقین عند ربہم۔ پچھلی آیات میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے جو ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اور آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ تو دنیا کے باغ کے بعد آخرت کے باغات کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایک نہیں بلکہ نعمت والے کئی باغ ہیں، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 35 اور 36 افنجعل المسلمین۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اول تو مرنے کے بعد زندگی کی بات ہی غلط ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا ہم دوبارہ زندہ ہوں۔ اگر یہ سچ بھی ہے نا اور مرنے کے بعد عذاب یا ثواب ہونا ہے تو ہم یہاں مسلمانوں کی نسبت زیادہ خوشحال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر راضی ہونے کی دلیل ہے، آخرت میں بھی وہ ہمیں نعمتیں اور باغات دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے کہ حکم ماننے والوں سے اور مجرموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 37 اور 38 ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کافر جو کہتے تھے کہ ہمیں آخرت میں بھی جنت ملے گی اور نعمتیں ملیں گی، اس بات کو رد اس طرح فرمایا کہ تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اگر کہو کہ تمہیں خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تو بتاؤ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب ہے جس میں تم پڑھ کے بات کر رہے ہو کہ تم کو آخرت میں ملے گا سب کچھ۔ آیت نمبر 39 ام لکم ایمان۔ فرمایا یا پھر تمہارے پاس کوئی وعدہ ہے، حلف ہے، عہد ہے جو قیامت تک کے لیے ہو کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ظاہر ہے ہمارا عہد اگر ہے بھی تو ان سے ہے جو ایمان والے ہیں، نیک ہیں، مجرموں اور ظالموں سے ہمارا کوئی وعدہ نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا نا یا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھیے ان میں سے کون اس بات کا ذمہ لیتا ہے کہ آخرت میں انہیں وہی ملے گا جو وہ کہیں گے۔ کوئی انسان کے پاس اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب اس سے راضی ہے، اس کے وہ مال و دولت ہونا رب کی رضا کی علامت نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ دونوں صورتیں، مال کی زیادتی، مال کی کمی، دونوں صورتیں اللہ کی آزمائش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قلم پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 41 سے 52 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ ام یا لہم ان کا شرکاء کوئی شریک ہیں، فلیاتوا تو وہ لے آئیں، بشرکائہم اپنے شریکوں کو، ان اگر کانوا ہیں یہ صادقین سچے ہیں۔ یوما جس دن یکشف کھولی جائے گی عن ساکن ویدعون اور ان کو بلایا جائے گا
الا طرف سجود سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، فلا پس لا یستطیعون طاقت نہیں رکھیں گے اس چیز کی، خاشعتاً جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، ترحقہم گھیرے ہوئے ہوگی، ان کو ذلت گھیر رہی ہوگی یا چھا رہی ہوگی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، وقد اور حالانکہ کانو و تھے یدعونا ان کو بلایا جاتا تھا الی السجود سجدوں کی طرف، وہم سالمون اور وہ صحیح سالم تھے، بالکل صحیح تھے، فذرنی پس چھوڑ دو مجھے، ومن اور اس کو یکذبو جو جھٹلاتا ہے، بہذا اس بات کو، بہذا اس حدیثی بات کو، سنستدرجہم ان قریب یا آہستہ آہستہ ہم ان کو لے جائیں گے، من حیث جہاں سے لا نہیں یعلمون وہ جانتے، واملی اور میں ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا، لہم ان کو، انا بے شک قیدی میری تدبیر جو ہے متین بڑی مضبوط ہے، ام یا تسالہم یا تو ان سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے ان سے، اجرن کوئی بدلہ یا مزدوری، فہم پس وہ من مغرم تاوان کی وجہ سے، مثقلون بھاری بوجھل تلے آئے ہوئے، بوجھل ہوئے ہوئے، بھاری ہوئے ہوئے، ام یا عندہم یا ان کے پاس الغیب کوئی غیب کا علم ہے، فہم پس وہ یکتبون لکھتے جاتے ہیں، فصبر پس صبر کیجئے، لحکمی ربی کا اپنے رب کے فیصلے کا، ولا تکن اور نہ ہو جانا کا صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح، کا جیسے صاحبی والا حوت مچھلی والا، جب نادا اس نے پکارا، وہو اور وہ مکظوم غم سے بھرا ہوا تھا، لولا اگر نہ ان کے تدارکہ ہو اگر نہ تدارک ہوتا یا نہ سنبھال لیا ہوتا اس کو، نعمت من ربی اس کے رب کی نعمت نے، لا نبذات تو ہم اس کو ڈال دیتے، بلا رائی یا پھینکا جاتا وہ، بلا رائی چٹیل زمین پر، وہوا اور وہ مذموم مذمت کیا ہوا ہوتا، فاجتباہ پھر اس کو چن لیا، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ پس کر دیا اس کو، من الصالحین نیکوں میں سے، وَإِنْ يَكَادُ اور قریب ہے، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَکَ آپ کو بہکا دیں یا پھسلا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نظروں کے ساتھ، لما جب سامعوا وہ سنتے ہیں ذکر کو، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہ یہ تو دیوانہ ہے، یقیناً یہ دیوانہ ہے، وہ ایسے کہتے ہیں، وَمَا هُوَ اور نہیں ہے وہ، إِلَّا مگر ذکر نصیحت ہے، للعالمین سارے عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، بامحاورہ ترجمہ، یا ان کے کوئی شریک ہیں تو وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کی طرف دنیا میں بلایا جاتا تھا تو وہ صحیح سالم تھے، پس چھوڑو مجھے اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اس طرح سے لے کے جائیں گے کہ وہ کچھ جانیں گے ہی نہیں، اور میں انہیں مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے، یا تو ان سے کوئی مزدوری مانگتا ہے کہ وہ توان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے جاتے ہیں، بس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر یہ نہ ہوتا کہ اسے اس کی رب کی نعمت نے سنبھال لیا تو یقیناً وہ چٹیل زمین پر اس حال میں پھینکا جاتا کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پھر اسے نیکوں میں شامل کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقیناً قریب ہیں کہ تجھے اپنی نظروں سے گھور گھور کر ضرور ہی پھسلا دیں، جب وہ ذکر کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قلم پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 41 تا 52 تک کی تفسیر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ام لہم شرکاء، ہاں اس آیت میں کا تعلق بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ لوگ جو ان کے شریک ہیں، اگر یہ خود ضمانت نہیں دے سکتے تو کیا ان کے پاس ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کے شریک ہوں اور انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زبردستی چھڑا کر جنت کا دلوانے کا ذمہ دے سکیں؟ اگر سچے ہیں تو وہ شریک کو ان کو سامنے لے کے اپنے شریکوں کو یوم یکشف عن ساق، یہ اس میں دراصل بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ موٹ شریک بتا بھی دیں جو ان کی رہائی کے ذمہ دار بننے کا دعویٰ کریں، مگر اس دن کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سچے ہیں تو اس دن ان شریکوں کو سامنے لائیں جس دن پنڈلی سے کپڑا یا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نا بخاری شریف میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور مومن عورت اس کو سجدہ کریں گے، اور وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھانے کے لیے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پیٹھ سخت ہو جائے گی، تبک ہو جائے گی، یعنی دوہری ہو ہی نہیں سکے گی۔ یہ یا پھر اس کے علاوہ دنیا میں لوگ مختلف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تو وہ بھی اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، جبکہ ان کو وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، یعنی ان کی آخرت میں ان کی پیٹھ تختہ بن جانے کا اور ان کے سجدے کے قابل نہ رہنا دراصل اس بات کی سزا ہے کہ دنیا میں بالکل صحیح تندرست تھے، ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی، لیکن وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ مؤذن دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو نہیں جاتے سجدے کی طرف۔ آیت نمبر 44 اور 45، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، یعنی جھٹلانے والوں کو سزا دینے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو آپ فکر نہ کریں، انہیں ہمارے سپرد کر دیں، پھر ہم جانیں اور وہ، ہم انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، یعنی ہم انہیں عمر، صحت، دوسری نعمتیں دیتے رہیں گے مسلسل، وہ شکر کی بجائے کفر میں بڑھتے جائیں گے اور بالآخر ان کا انجام جہنم ہی ہے۔ آیت نمبر 46، ام تسألہم اجرا، ان کے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی اجرت، مزدوری، چٹی وغیرہ مانگتے ہو، ظاہر ایسا تو تھا ہی نہیں۔ ام عندہم غیب، یا یہ بھی بہانہ عذر ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے اور خود کتاب الہی لکھ سکتے ہیں، تو انہیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا انہوں نے غیب سے معلوم کر کے لکھ دیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس سے ان کو پتہ چلے گا انہیں آخرت میں بھی ایسی نعمتیں ملتی رہیں گی جیسے دنیا میں ملتی رہیں۔ فاصبر لحکم ربک، مچھلی والے سے مراد یونس علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار صبر سے کریں، عذاب آنے میں دیر سے اگر دیر ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہوں، انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ تو ایسا آپ نہ کر بیٹھنا اکتاہٹ میں وہ کام جیسا یونس علیہ السلام نے کیا تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ پیچھے واقعہ ہم نے سورہ یونس اور مختلف صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ جن کی دعا بڑی مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لولا ان تدارکہ نعما، یعنی یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا، ان کے مقام مرتبہ بڑھا دیا نیک بندوں کا۔ وَيَكَادُ الَّذِينَ، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو تھے نا کافر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات سنتے، اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے، بت پرستی کے خلاف بات سنتے تو سخت غصے میں آ کر آپ علیہ السلام کو
قہر کی نظروں سے غصے سے گھور گھور کر دیکھتے اور آپ کو دیوانہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنی نظروں سے آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، اتنے غصے سے دیکھتے ہیں۔ تو بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض قبیلے ایسے تھے جن کی نظر بہت جلد لگ جاتی تھی، وہ آپ علیہ السلام کو ایسی بری نظروں سے دیکھتے تھے کہ کہیں آپ علیہ السلام کو نظر لگانا چاہتے تھے۔ آگے ہے آیت نمبر 52 وما هو الا ذکر للعالمین، یعنی قرآن کی آیات میں تو وہ نصیحتیں ہیں جس کے اثر سے ایک دو نہیں بلکہ سارا جہان راہ راست پر آ سکتا ہے۔ ایسی نصیحت سنانے والا بلا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہماری سورہ قلم مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔